रहीम। उलाइक अला हुदम मिन रब्बिहिम हो गया वो। हो गया था ना। ये लोग जिनका ऊपर जिक्र किया गया, मैंने बताया था ना कि यही जालिका, हिदायत। और जो इशारा बईद है, लाइट वो इशारा बईद के लिए है। पीछे जिन लोगों का जिक्र हो चुका है उनके लिए उलाइका आया। हम उर्दू जबान में अपने इसमें यही लोग हैं बोलते हैं। ऊपर जिनका जिक्र हुआ, यहाँ पे हम यही बोलते हैं कि यही। तो बईद का मतलब हुआ कि इशारा का जिक्र हो चुका। हर जबान का उस्लूब अलग अलग होता है। तो उलाइका का मतलब वो लोग जिनका ऊपर भी तस्करा हुआ, जिनको असाब बताए गए, ये लोग जो इन सिफात के हामिल हैं, यही अपने रब की हिदायत पर हैं, अपने रब की जानिब से आई हुई हिदायत पर हैं, या अपने रब की तरफ से मुकर्रर की हुई सीधी राह पर हैं। उलाइका कायिमून अला हुदम, सीधी राह पर यही यही है उलाइका का। ये लोग सीधी राह पर, मतलब इनके मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं वो सीधी राह पर नहीं है, लाख अपने को बड़ा समझे वो। और चूंकि ये हिदायत पर हैं, इसलिए फलाह भी इन्हें मिलेगी, इन्हें ही मिलेगी। दुनिया से लेकर आखिरत तक फलाह का आगाज उसी दुनिया में हो जाता है, और उसकी हतमी और आखिरी शक्ल पूरे तौर पर अपने कामिल माना में फलाह जो है इंसान की हर सुख से हो जाता है। दुनिया में कामिल माना में ये चीज हासिल नहीं है, लेकिन दुनिया से में फलाह, दुनिया से इसका आगाज। फलाह के बारे में बता चुके हैं इसके पहले। अब आगे चलिए। उलाइका हुमुल मुफलिहून, कामयाबी इन्हीं लोगों के लिए, यही लोग फायजुल मराम हैं, अपने मकसूद को पाने वाले हैं। क्या मतलब हुआ? दूसरे लोग नहीं हैं, खास तौर से यहाँ इशारा उनकी तरफ है कि ये अपने को बहुत मुज़क्का और मुसफ़ा मुरब्बा समझते हैं, बहुत वो अल्लाह वाले बरगुज़ीदा समझते हैं, अल्लाह से खास निस्बत है, वो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला कहता है जिनके ये और साफ है ना, जो वहाँ मौजूद है अमलन साहब कराम की शक्ल में, यही लोग कामयाब होंगे। उनके मुकाबले में जो लोग हैं उनकी कामयाबी का सवाल नहीं है। वो लाख कहें कि हम अपना जी। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बराबर है उनके लिए उन पर कि तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। जी, तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनको डराने का कोई फायदा नहीं है, ये मतलब है इसका। जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनको डराने का कोई फायदा नहीं है। भाई, इस वक्त कितने लोग कुफ्र कर रहे थे, बाद में वो ईमान लाए, इंतजार का फायदा हुआ है। देखिए, एक गिरोह तो वो था जो नाजी और मुखलिस था, उसका तस्करा किया, उसके औसाफ बताए। फेल जो है ना, कभी इरादे फेल के माना में होता है, कभी इस्तिमरार के माना में होता है, किसी बात पर अड़ जाना, कभी कुर्बे फेल के माना में होता है। मुख्तलिफ मानी में फेल का इस्तेमाल है। यहाँ गोया अड़ जाने के माने में, या ये कहिए कि फैसला कर लिया है। बिला शुबा वो लोग जिन्होंने कुफ्र का फैसला कर लिया, जो कुफ्र पर अड़ गए हैं जानते बूझते, हकीकत वाज़ेह है। कुफ्र माने छुपाना, इनकार करना, है ना। कभी नाशुक्री करने के माने में भी आएगा, ढांपना, छुपा देना, तो यहीं से इसका इस्तेमाल नाशुक्री करना,
या किसी चीज का इनकार करते हैं, दोनों मिलता जुलता मतलब। तो यहाँ पर किस बात का इनकार मुराद है? ऊपर कहा गया था अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वही किताब, वो किताब जिसका तुमसे वादा किया गया था, जिसके तुम मुंतजिर थे, जिसकी दुनिया को नवीद सुनाई थी, वो किताब यही किताब है। इस सूरह में ये सब खिताब अहले किताब से चल रहा है, उन्हीं को मुखातब करके ये बात कही जा रही है, बराह रास्त खिताब नहीं है, बराह रास्त आगे चलकर होगा। अभी बंद लफ्जों में ये सब गुफ्तगू हो रही है। अब इसके बाद वही किताब है, वही आसमानी किताब है, खुदा ने भेजी है, ये रसूल अल्लाह के रसूल हैं। अब इस सियाक में ये बात आ रही है तो खास तौर से कफरों से मुराद क्या है? इस कुरान को मानने से जिन लोगों ने इनकार कर दिया, यही ना मुराद होगी। इस कुरान को जिन लोगों ने मानने से किताब को मानने से जो है का इस किताब को न मानने का जिन लोगों ने फैसला कर लिया, ये है। किताब के साथ नबी भी आ गया, अल्लाह को भले मानने का वो दावा करें, लेकिन हकीकत में ये वो दावा मोतबर नहीं है। जी, बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने न मानने का फैसला कर लिया है, न मानने पर अड़ गए हैं, इनकार पर अड़ गए हैं, इस किताब के इनकार पर अड़ गए हैं, इनकार का फैसला कर लिया है, वो लोग मुराद हैं। उनके लिए यकसा है, तुम उन्हें डराओ या उन्हें न डराओ, खबरदार करो या खबरदार न करो, ला युमिनो ये ईमान नहीं लाएंगे। सवाउन इस्तिवा के माना में है, और यहाँ गोया मसदर सिफत के माना में है, मुस्तविन। सवाउन इस्तिवा मसदर से जैसे सिफत का काम लेते हैं, वैसे ही ये मुस्तविन अलैहिम, अनज़रतहुम अम लम तुनज़िर, डराओ या न डराओ का मतलब ये तर्जुमा कैसे हुआ याद है? हमज़े तस्विया है आ, हम बराबर करने के लाते हैं, सवा के बाद लाते हैं, उस वक्त ये हमजा जो है ना मसदरी माना में हो जाता, मसदरी माना में कर देता है, अपने बाद वाले फेल को मसदरी माना में करता है। अनजरतहुम का मतलब है इंजारों का इयाहुम, तुम्हारा इनको इंतजार करना, मसदरी माना हो जाएगा। लम तुनजिरहुम अम अदमो इंजार का इयाहुम, तुम्हारा इनको खबरदार करना या खबरदार न करना, दोनों इनके लिए यकसा है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये मस्तरी माना में ये सवा हमजा तस्वीया कहलाता है, लुगत में मिल जाएगा। अब बराबर है, इसका मतलब ये है कि कोई फायदा नहीं होगा, सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, इसलिए इसका नतीजा बता दिया, ला युमिनून ये ईमान लाने वाले नहीं है, ईमान नहीं लाएंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है और उनको डांट है। नबी को तसल्ली इस पहलू से कि नबी इत्मीनान रखें, नबी के अंदर कोई खराबी नहीं है, नबी की दावत में कोई कमी नहीं है, तबलीग में कोई कमी नहीं है, ये सारा
कसूर इनका है, जैसे कि अगली आयत में आ रहा है, इनके दिलों की खराब। तो इसकी तरकीब कैसे होगी? इन्न का इसम लजीन कफरू है ना, सवाउन ये खबर है, अलैहिम सवा से मुताल्लिक है, और अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये मसदरी माना में होकर सवा का फाइल हो जाएगा। सवा का जैसे फेल का फाइल आता है, वैसे ही इसमें फाइल वगैरह का भी फाइल आता है ना, तो उसने फाइल के माना में लिया, मुस्तबिन के माना में। तो ये जो है क्या हो गया, सवा का फाइल हो गया। सवा अपने फाइल के साथ मिलकर इन्न की खबर है। बहुत आसान सादा सी तरीके से आ रही है समझ में। इसी तरह से ये भी कर सकते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू वल्लज़ीना कफ़रू इन्ना कैसा है। आपका वॉल्यूम कम हो गया। क्यों भाई, क्यों कम हो गया? मेरा ठीक है। कम हुआ है मालूम नहीं मुझे। अभी भी कम है। अब क्यों है? क्यों क्या करें? अभी तक हुए हैं ये, वो लगाए हुए हैं। वो उसको दबाएंगे जरा एक बार। ठीक है। अब बोलिए दबा के। अब क्या हाल है? नहीं, वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। अच्छे हैं, वही हाल है। वही, और दूसरों के यहाँ क्या हाल है? बाकी सब बताएं। नहीं, पहले तो अच्छी आ रही थी, अब नहीं आ पहले रही। ठीक। हाँ पहले ठीक था, अब थोड़ा कम हो गया है। पहले वाला ही ठीक था। ठीक है, तो काट के फिर से करूँ। हाँ, नहीं आ रही। इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा तो ब्लूटूथ को, हो सकता है शायद कर दें की बात हाँ, भाई। यहाँ से हटा दीजिए, अभी कनेक्ट होगा। सुना भी नहीं देगा। क्या हाल है? ये इसकी आवाज बंद हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। ब्लूटूथ अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, एक बार फिर से लगाइए, हो सकता है फिर तेज हो जाए। एक बार फिर से लगाइए, हो सकता है तेज हो जाए। जी, अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, वो डिस्कनेक्ट करने के लिए मोबाइल से करना पड़ेगा। ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करने के लिए मोबाइल से करना पड़ेगा उसको डिस्कनेक्ट। अच्छा, नहीं आप अभी अभी आप म्यूट भी हैं, म्यूट भी हैं, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट भी हैं आप। आप म्यूट भी हैं।
अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है। जी, अब आप कुछ कहिए। अभी आवाज आपकी नहीं आ रही इधर, इसलिए नहीं आ रही है कि ब्लूटूथ कनेक्ट है आपका। नहीं, ब्लूटूथ कनेक्ट है आपका, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। ब्लूटूथ आपका अभी कनेक्ट है, इसीलिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा, फिर से शामिल हो जाइए, फिर से शामिल हो जाइए, फिर से शामिल हो जाइए एक बार। जी। अब बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, अभी फिर से शामिल हो गया। क्या है? हाँ, अब आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों की आवाज जो है ना वो नहीं आ रही, बहुत हल्की आवाज है। आ, आप कान में लगाइए, देखिए आवाज आएगी। जी कोई है नहीं पास में? नहीं, अच्छा, पास में है उमर। उमर, अरे कोई है? कोई है? एक बार कान में लगाइए आप अरे ब्लूटूथ। हमारी आवाज पहुंच रही है किसी को? अरे यार उससे नहीं बात बनेगी। अरे मामू है क्या? देख जाओ। वही हाल है। एक सेकेंड, हम काटते हैं फिर तो बात। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ वही हाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। शुरू करें। अच्छा ठीक है। तो हम हाथ में लिए हुए हैं मोबाइल को। अच्छा। हाँ, तो दूसरी तरकीब में ये बता रहा था। पहली तरकीब समझ गए ना आप लोग? इन्नल लजीन कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम। नहीं, अब कोई ना आए। इन्ना का इसम लजीन कफरू है। नहीं, अब नहीं आना है। अब नहीं आना है। सवाउन जो है ये मुस्तविन के माना में होकर इन्ना की खबर है। अलैहिम मुताल्लिक नहीं हो गया, मुताल्लिक सवाक के हो जाएगा। अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम मसदरी माना में होकर इंजारों का इयाहुम अम अदमु इंजार का इयाहुम, इस मसदरी माना में होकर ये सवाउन का फाइल हो जाएगा, है ना। सवा अपने फाइल के साथ मिलकर इन्न की खबर है। एक शक्ल ये है, सादा सी आसान सी है। दूसरी शक्ल ये है कि इन्ना अल्लज़ीन कफर इसम है ही, और सवाउन को हम इन्ना की खबर ना बनाएं, इसको खबर बनाएं, और अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम को सवा का मुब्तदा बना दें। ये मुब्तदा खबर मिलकर इन्ना की खबर होगी। जो भी आप लोगों को समझ में आए, मतलब में कोई फर्क नहीं है। ये पहली शक्ल जो है उसमें खबर
حقیقی نہیں ہے، خبر سببی ہے۔ خبر سببی کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں زید مریض، کیا مطلب ہے؟ زید بیمار ہے، مریض زید کی خبر ہے، حقیقی خبر ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں زید مریض ابو ہو، زید بیمار ہے اس کا باپ، زید اس کا باپ بیمار، زید مریض ابو ہو، زید مبتدا، مریض خبر ہے زید کی، لیکن حقیقی خبر نہیں ہے۔ اس کا متعلق جو اس کے بعد آ رہا ہے فاعل کی صورت میں، اس کی خبر ہے، اس کو خبر سببی بولتے ہیں۔ مریض خبر ہے اور ابو ہو یہ مریض کا فاعل ہے نا؟ مریض اپنے فاعل کے ساتھ مل کر زید کی خبر ہے، اس کو خبر سببی بولتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں سواؤن مستوین کے معنی، استوا یستوی مستوین، اس میں فاعل تو خبر ہے یہ، لیکن یہ خبر سببی ہے۔ اور اس کا فاعل جیسے فعل کا فاعل آتا ہے، ویسے ہی اس میں فاعل کا بھی فاعل آتا ہے صفات کا۔ تو انذرتم ام لم تنذرہم یہ سوا کا فاعل ہے، سوا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر ان کی خبر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دیکھیے لا یؤمنون الگ سے جملہ ہے، اور گویا اس کی تاکید ہے، جو بات کہی گئی کوئی فرق نہیں، یکساں ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کن کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے؟ جی جنہوں دیکھیے نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کون لوگ ہیں یہاں پر؟ یہ مدنی سورہ ہے نا؟ منافق خطاب کس سے ہے؟ یہود سے ہے، خاص طور سے اہل کتاب سے، بالخصوص یہود سے۔ تو الذین کفروا مدنی سورہ میں جب ان لوگوں کا ذکر آئے گا تو سب سے پہلے یہود مراد ہوں گے، ظاہر ہے کہ ان کے لیڈران مراد ہیں، جو نمایاں ہیں، جو چودھری بنے ہوئے ہیں، پورا گویا کہ مخالفت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر نصارہ آئیں گے، اور تیسرے نمبر پر مشرکین مکہ، عرب کے مشرکین آئیں گے۔ مدنی صورتوں میں یہی ہوتا ہے، مکی صورت ہوتی تو سب سے پہلے اس طرح کی آیت ہوتی تو مکہ کے مشرکین، قریش کے یا عرب کے مشرکین ہوتے، اور اس کے بعد سے پھر دوسرے نمبر پر یہود ہوتے، نصارہ ہوتے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے نمبر پر یہود ہیں، اور پھر نصارہ ہیں، پھر مشرکین عرب ہیں، جن پر انذار ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ۔ یہاں چونکہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے تو اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے جو لیڈران ہیں، جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ مان کر نہیں دینا ہے، مخالفت کرنی ہے، ہوا کرے یہ نبی سچا، یا ہوا کرے یہ کہتا ہمارے اندر کیوں نہیں آیا، ہم سے یہ نعمت کیوں چھن گئی، یہ حسد ہے، تکبر ہے، استکبار ہے۔ استکبار کے نتیجے میں، حسد کے نتیجے میں جانتے بوجھتے حق بات کا انکار کرنا، آہستہ آہستہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ پھر گویا دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اوپر ایک گروہ کا ذکر تھا ایمان لانے والوں کا، ان کے مقابلے میں یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، ظاہر ہے کہ کامیابی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر وہ صفات جو اوپر بیان کی گئی ہیں ایک دم نہیں ہے، تقوی سے خالی ہیں، یہ مشاہدہ
کے بغیر، آنکھوں سے دیکھے بغیر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز ضائع کر دی ہے، اور لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، انفاق تو دور کی چیز ہے، اور صرف اپنے 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 خول میں بند ہیں، اپنے دائرے سے باہر نہ کسی رسول کو ماننے کو تیار ہیں اور نہ کسی کتاب کو ماننے کو تیار ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ جانتے بوجھتے جو یہ کر رہے ہیں، تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی پریشان نہ ہو، نبی کے لیے تسلی ہے، اور ان کو وہ ہے کہ اب کوئی تمہارے دلوں پر بن لگ چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ کفرہ کا لفظ عام ہے، لیکن یہاں اس خاص سیاق میں یہ کتاب زیر باس ہے۔ کتاب کے ساتھ نبی بھی ظاہر ہے کہ ہوگا، ہے نا؟ اس بات کو، اس حقیقت کو، اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا، اس پر اڑ گئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ان کے بارے میں ایک آیت اور ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ ہاں چلیے عائشہ۔ جی ختم ہے۔ انذرتہم، یہ یہ الگ ہے، انذرتہم الگ ہے نا، جی جی ہاں۔ اور جو ہے اسی کو حمزہ تسریہ بولتے ہیں۔ ہاں ختم اللہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ دیکھیے وعلی سمعہم پہ ہلکا وقف کیجئے، ہے نا، اس لیے کہ وعلی ابصارہم غشاوہ الگ جملہ ہے۔ جی ہاں اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی، ہاں اور اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر، ان کے کان پہ، ان کے سننے پہ۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی بصارت پر پردہ ہے۔ ہاں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، پردہ ہے، جھلی ہے، اور اور ان ان کے کے لیے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ بڑا سخت عذاب ہے، ہولناک عذاب۔ اب خاتمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خاتمہ کے معنی کہیں برتن کے منہ کو مٹی، موم، اس طرح کی کسی چیز سے بند کر دینا، اس طرح سے بند کرنا کہ اب اندر کی چیز باہر نہ نکلے، باہر کی چیز اندر نہ آئے، سیلڈ کر دیا۔ یسقون من رحیق مختوم اچھے معنی میں آیا ہے، مہر بند شراب پلائی جائے گی۔ علی فمہ، اس پر اس قرآن نے استعمال کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، تو گویا یہاں پر بھی بند ہی کرنا ہے، بولنے سے روک دینا، منہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہی لفظ جو ہے یہاں استعمال ہوا ہے نا، تو یہاں پر یعنی ایک استعمال اس کا ہے کہ علی قلب، ختم علی قلبہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل پر مہر کرنا، سمجھنے کے لائق اب نہیں رہ گیا دل، جو چیز، جو خباثتیں اندر ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتی، اور باہر سے جو اچھی چیزیں ہیں دل کے اندر جا نہیں سکتی، مہر بند کر دیا ہے۔ ختم اللہ، ختمہ اور تباہ ملتے جلتے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، موم یا مٹی کا، کہ اس طرح کی کسی چیز کا ٹھپا لگانا، تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر
مہر کر دی ہے، اور ان کے کان پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ قلوب جمع لائے ہیں، ابصار جمع ہے، اور بیچ میں سمع واحد ہے نا۔ تو قرآن میں سمع کا لفظ بہت سے مقامات پر آیا ہے، 20 مقامات پر آیا ہے، اور قلوب، افئدہ، ابصار کے ساتھ بالعموم آیا ہے، لیکن ہر جگہ سمع واحد ہے۔ تو بہت سی چیزوں کا تعلق زبان کے طریقے استعمال سے ہوتا ہے۔ اہل زبان ایک چیز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں یا اس وقت تک یہی ان کے فصحا کا استعمال تھا۔ قرآن زبان کے اعتبار سے بھی بہت معیاری کتاب ہے، یہ اس کے ساتھ سم کی جمع استعمال نہیں ہوتی تھی، اور سم حقیقت اصل کے اعتبار سے ہے تو مصدر ہو، سننا۔ تو اب اس کی باریکیوں پر لوگ غور کریں، لیکن استعمال ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی، کیا مطلب ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ انکار دیکھیے جی، جی آگے چلیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، تو ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے مہر لگا کر پیدا کیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے، تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت کا ایک قانون بنا رکھا ہے، اس کی ایک سنت ہے۔ جن لوگوں کے اندر پیاس ہوتی ہے، جو ہدایت کی قدر کرتے ہیں، ان کے اندر طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طلب میں اضافہ کرتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے، اس میں بڑھاتا ہے۔ لیکن جن کے اندر پیاس نہیں ہے، اور وہ دنیا پرستی اور انانیت میں، استکبار میں، حسد میں مبتلا ہیں، اور جانتے بوجھتے ایک چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ انکار کرتے ہی مہر لگ جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے۔ انکار کرتے کرتے، ہر دھرمی اختیار کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا سوچنے سمجھنے کا انداز وہی ہو جاتا ہے نا، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ نہیں سوچ سکتے، اسی کے وہ عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دھبا دھل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن نہ کرے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ وہی رین ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو یہ مہر جو ہے ایک دن میں نہیں لگتی، جانتے بوجھتے آدمی حق کو جھٹلاتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، دنیا اس طرح سے اس کے ذہن پہ سوار ہے، اور اس طرح سے وہ انانیت پرستی میں مبتلا ہے، تکبر اور حسد کا شکار ہے، تو پھر آہستہ آہستہ مسلسل ایک غلط کام کرنے کے نتیجے میں اس کے دل کی کیفیت بدلتی جاتی ہے، اور پھر وہ دل اس صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں جس سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت اس لیے کی کہ اللہ کی سنت کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے. اور جہاں بھی اس طرح کا ختم قلوب کا یا اس طرح کے کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو پہلے اس کا وہاں جرم بھی بتا دیا جاتا ہے. اس پورے سیاق میں ان کا جرم آ چکا ہے. اس میں وہاں دیکھیے سورہ صف میں کہا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہود کے بارے میں. جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل کج کر دیے، ٹیڑھے کر دیے. انہوں نے کجی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کج کر دیے. تو یہ ہوتا ہے. خاتمہ کے بارے میں کوئی شک نہ رہے، دلوں پر مہر کر دی ہے. اب دل پہ وہی جو استکبار ہے، حسد ہے، وہ اندر موجود ہے، وہ نکل نہیں سکتا. باہر سے کوئی ہدایت کی بات اندر داخل نہیں ہو سکتی. کان پر مہر کر دی ہے کہ مطلب کیا ہے؟ کان پر مہر کر دی ہے تو گویا حق بات سننے سے وہ محروم ہو گئے، صحیح بات، نصیحت کی بات. دلوں پہ پردہ ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو دیکھنے، صحیح بات کو دیکھنے سے ان کی آنکھوں کی صلاحیت ختم ہو گئی. یہ جو ختم ہو رہا ہے یا پردہ پڑ رہا ہے یہ ظاہری نہیں ہے، معنوی ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا دل بیکار ہو گیا ہے، وہ اب اندھے بہرے ہو گئے ہیں آنکھ کے اعتبار سے. نہیں، وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دل ان کا کام کر رہا ہے، لیکن مسلسل غلط استعمال کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو ان لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے کہ اب اس کے اندر سے حقیقت کو سننے، حقیقت کو دیکھنے اور حقیقت کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جیسے زہر کوئی کھائے تو مر جائے گا نا، اسی طرح سے یہ اس دنیا میں، اخلاقی دنیا میں، معنوی دنیا میں جن لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل کے اندر سے حق بات سننے، حق بات کو دیکھنے اور اس کے نتیجے میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے مادی چیز کو بتایا میں نے، اگر کوئی زہر کھائے تو اس کا اثر ہوگا، ایسے ہی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی ہے کسی کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ یہ بات نبی کو کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہے اور ان کو ڈانٹ رہا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، سارا قصور ان کا ہے. ان کے دل گویا اب اپنی صلاحیت کھو چکے. جی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا ہولناک، بہت سخت قسم کا عذاب ہے، سزا ہے. کب ہوگی یہ سزا؟ یہ سزا کب ہوگی؟ کون سا عذاب میں ہے؟ ہاں اور ان کے لیے ہی ہاں پہلے بالعموم اس کو لوگوں نے آخرت سے لگایا ہے، لیکن مقابلے کے اسلوب پر لائیں گے تو اولئک هم المفلحون، دنیا سے لے کر آخرت تک کی فلاح مراد ہے. دنیا میں ان کو فلاح نصیب ہوئی، دنیا نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، آخرت میں تو ہے ہی. اسی طرح سے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، سزا ہے، اور آخرت میں بھی ہے. دونوں، دنیا سے بھی لگائیے اور آخرت سے بھی لگائیے.
دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے سزا ہے. اور سزا ہوئی، مدینے سے ایک ایک کر کے سب نکال دیے گئے، پٹائی ہوئی، اور آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے تو ہوگا ہی. ہاں، یاد رکھیے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں، میری سمجھ میں بات آ رہی ہے، ویسے بالعموم لوگوں نے آخرت سے لگایا ہے. ہاں، سر وقت ہو گیا. وقت ہو گیا، اچھی بات. ٹھیک ہے، کل کون پڑھ رہا ہے؟ گولی آیت ہوئی ہے ان کی. ہاں، کوئی اور پڑھنا چاہے تو اپنا نام لے دیں تو یہی پڑھیں گی. غزالہ، یہ غزالہ ارریہ سے ہے نا؟ فاطمہ زہرا فرحہ یہ بلریا گنج سے ہیں، اعظم گڑھ سے. جی ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے تھے نا مجیب کے وقت ہو گیا ہے. جی ابھی ٹھیک ہے، کل 5 کون؟ منٹ باقی ہے. ایک تو اور پڑھیے. آیت ہو سکتی ہے. ہاں چلیے. چلو بھائی، عائشہ. جی عبارت پڑھنا ہے کیا؟ ہاں پڑھ لیجیے. ایک آیت پڑھ لیجیے بس. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ہاں اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ ہیں کہ ایمان نہیں لائے. اور وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں، من حالانکہ میں سے نہیں نا، من نہیں نا ہے، نہیں. ہر وما هم بمؤمنین. یہ قطعاً مومن نہیں. دیکھیے الناس سے مراد کیا ہے؟ ومن الناس میں الناس سے مراد کیا ہے؟ الناس سے مراد یہی لوگ ہیں جن کا ابھی ابھی ذکر چل رہا تھا. انہی منکرین میں سے، انہی منکرین میں سے نا وہ لوگ بھی ہیں. یعنی ایک گروہ ہے، دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے، اور ایک گروہ اور ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. انہی منکرین میں سے، ناس مراد یہی اوپر جن کا ذکر ہوا انکار کرنے والے، یعنی جس کا ذکر اب آگے ہو رہا ہے یہ بھی گویا انہی لوگوں میں ہے لاکھوں ایمان کا دعویٰ کرتے. یہ منافقین ہیں. انہی لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان مومن نہیں ہے. ہم نے مان لیا اللہ کو اور یوم آخرت کو، حالانکہ بالکل ماننے والے نہیں ہیں. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد، اس میں امین صاحب نے اختلاف کیا ہے عام لوگوں سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ تھا جو مدینے میں پیدا ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی بات کی جائے اور اس کو بنیاد نہ بنایا جائے کہ لازماً اس نبی پر بھی ایمان ہم لائیں اور اس قرآن پر بھی ایمان لائیں. اللہ اور یوم آخرت کا ماننا کافی ہے نا.
تو یہ اگر شکل اختیار کر لی جاتی ہے تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہم پہ اصرار نہ کریں لوگ کہ ہم لازماً اس نبی کو مانیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ اس نبی کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے اس ملک میں فساد ختم ہوگا. یہ ایک طرح سے سمجھوتا کا خواہش مند تھا اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا کہ ہم بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہمیں بھی مومن تسلیم کیا جائے. یہ دعویٰ تھا. یہ کہتے ہیں کہ عام منافقین مراد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت نمبر 13 میں آ رہا ہے. یہ مولانا کی بات بتا رہا ہوں میں، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ سچے لوگ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، یہاں الناس مراد دوسرے لوگ ہیں، اوپر کا دوسرا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا بیوقوفوں کی طرح سے ایمان لائے ہیں. تو مولانا امین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ منافق اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ یہ کہیں کہ اہل ایمان کو بیوقوف کہیں، تو دبے ہوئے لوگ تھے. اس لیے منافقین مراد نہیں ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے نا جو یہاں زیر بحث ہے. یہ مولانا کا خیال ہے اور اس پہ بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجئے گا. جی یہیں سے شروع ہوگی. کل کون پڑھا؟ جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ یہیں سے شروع ہو جائے گی نا کل. جی یہ آیت سے شروع ہو جائے گا کل. ہاں ہاں، کل کون پڑھ رہا ہے؟ عائشہ ہی پڑھ رہی ہے یا کوئی اور پڑھ رہا ہے؟ اگر کوئی کوئی پڑھ نام رہے نہیں لے رہا ہے تو ہیں؟ عائشہ ہی پڑھیں گی. جی کوئی پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیں پھر، ورنہ ہم پڑھ لیں. ہاں ٹھیک ہے، عائشہ پڑھیں گی، خاموشی ہے. ہاں جن لوگوں تک خبر نہیں پہنچی ہے ان کو خبر کر دیجئے آپ لوگ کہ ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھی بات. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. قاسم بھائی بھی آج آ گئے ہیں. کیسی طبیعت ہے قاسم صاحب آپ کی؟ ہاں چلیے، آواز نہیں پہنچ رہی ہماری ان تک. چلیے ٹھیک. اللہ اللہ حافظ.